جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان
अज़ादारान सैयद शुहदा मातमदारान मज़लूम करबला की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, इस अज़ादारी की कबूलियत के लिए, मरीज़ों की शिफा याबी के लिए, इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत हुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरावान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिले गुफ्तगू की आज चौथी नशिस्त है। उन्वान गुफ्तगू जैसा कि आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया, मकाम व पयाम अहले बैत बेज़बान अहले बैत। अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़श्ता 2 दिनों में मैंने ये कोशिश की, पहली मजलिस छोड़ के 2 दिनों में, कि ज़ियारत और ज़ायर और जिसकी ज़ियारत को जा रहे हैं मज़ूर, साहिब ज़ियारत और ज़ायर और ख़ुद ज़ियारत, इसके बारे में कुछ गुज़ारिशात करूँ। मकसद ये था, कोई वक्त गुजारना मकसद नहीं था, ये एक मुक़द्दमा था उस ज़ियारत के लिए जिसे उन्वाने गुफ्तगू बनाया है। एक दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह इन आखिरी सालों में सद्दाम मलऊन के बाद लोगों का ज़ियारत सैयदुश्शुहदा पर एक ख़ास ज़ौक़ व शौक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से मुहिब्बीन सैयदुश्शुहदा, मुहिब्बीन अहले बैत वहाँ हुज़ूर पाते हैं और ज़ियारत करते हैं। तो कम अज़ कम चलें उस हवाले से भी एक आमादगी हो जाए, और सिलसिला गुफ्तगू भी जो उसके इज्तमाई, मानवी, रूहानी, इल्मी असरात हैं, दलाइल हैं, उन पर भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। मैंने ज़ियारत जामिया कबीरा को उन्वान गुफ्तगू करार दिया है। पहले ज़रा इस ज़ियारत के हवाले से कुछ अर्ज़ कर दूँ। ज़ियारत जामिया कबीरा जो इसका नाम है, ज़ियारत का माना तो जानते ही हैं। जामिया इसे इसलिए कहा जाता है, और कबीरा चूँकि इसके मुकाबले पे एक छोटी ज़ियारत भी है, लेकिन ये ज़ियारत जामिया कबीरा मफातिहुल जनान में भी मौजूद है। और इस ज़ियारत जामिया के मोतबर होने की, काबिल एतबार होने की जो दलील है, और ये कितनी काबिल एतबार ज़ियारत है, तो उलमा ने फरमाया कि 2 हमारी बुज़ुर्ग हस्तियों ने, एक शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह ने और दूसरी शेख तूसी, शेख अबू जाफ़र तूसी, उसूल अरबा की 2 किताबों में ज़िक्र फरमाया है इस ज़ियारत जामिया का और इसकी सनद का। कुछ लोगों ने इसकी सनद पर यानी निस्बत पर, रावियों पर जिरा गुफ्तगू की है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि ख़ुद इन 2 शख्सियात का इस ज़ियारत को, इक़्तिबासात को नकल करना और इसकी तरफ इशारा करना ख़ुद इसके मोतबर होने की दलील काफ़ी है। चूँकि आलम तशय्यो में इन 2 उलमा, शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह और शेख अबू जाफ़र तूसी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो अजीम शख्सियात हैं कि शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो आप जानते हैं, जो दुआए इमाम ज़माना का नतीजा, कि उनके वालिद ने दुआ की थी कि मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाएं कि जो आपके मकतब की तरवीज और तबलीग का सबब बने, और गैबत सुगरा में इनकी विलादत बासआदत है। शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह आलम तशय्यो का फ़ख्र हैं। चले आप इस आलिम की अज़मत से भी वाकिफ़ हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको एक वो इल्मी दलील भी मिल जाएगी। बड़ी खूबसूरत मैं पढ़ रहा था किताब मजालिसुल मोमिनीन, जो अलामा शुस्त्री रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उन्होंने मजालिसुल मोमिनीन में मुख्तलिफ हमारे अकाबरीन शिया का जिक्र फरमाया है। शेख सदूक के वाक़यात में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उन्होंने, और बड़ा खूबसूरत दिलचस्प वाक़या है। वो फरमाते हैं कि शाह रुकनुद्दौला, उसको कुछ मसाइल पेश आए और उसने जवाब मांगा उलमा से, तो उलमा जवाब ना दे सके। तो उसने कहा मैंने
शेख सदूक की बड़ी इल्मी शोहरत सुनी है, उलमा से कहा उन्हें भी बुलाएं। तो उन्होंने कहा कि वो तो बिदअती फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं, उलमा ने कहा, चूँकि शिया मकतब से, मकतब जाफ़र और सादिक से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उन्होंने तो ये ना कहा, शिया होने के उन्वान से तंज की कि वो एक बिदअती फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं। उसने कहा फिर भी बुलाओ, उनका मौक़िफ़ तो सुना जाए। अब कहते हैं कि कम अज़ कम 200 से 250 उलमा गैर शिया बुलाए गए, जो खुद आए भी और कुछ बुलाए गए, और शेख सदूक भी गए मकतब आले मोहम्मद की नुमाइंदगी में। अब वो अल्लामा ने मजालिसुल मोमिनीन में ये वाक़या लिखा कि शाह रुकनुद्दौला ने जब बुलाया था और आप गए तो एक तरफ उलमा बैठे हुए थे और एक तरफ शेख सदूक। तो यही सवाल उन्होंने किया कि ये आपके बारे में कहते हैं कि आप बिदअती फ़िरका है, यानी इस्लाम में नो आवर फ़िरका है, मसलक है। बिदअत का माना नो आवर, इसकी कोई असास नहीं, ये नया पैदा हुआ है। शेख सदूक ने शाह रुकनुद्दौला से कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनसे कुछ सवाल करूं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हमने बुलाया इसलिए। तो शेख सदूक उन उलमा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? उन्होंने कहा करें। उन्होंने कहा अच्छा ज़रा बताइए सुन्नत की तारीफ क्या है, सुन्नत किसे कहते हैं? बिदअत के मुकाबले पे सुन्नत है। आपने हमें बिदअती कहा तो सुन्नत की तारीफ फरमाएं, सुन्नत किसे कहते हैं? उन्होंने कहा सुन्नत कौल, फेल, तकरीर पैगंबर। अब वजाहत कर देता हूं, कौल जो पैगंबर ने कहा, फेल जो किया, तकरीर जो पैगंबर के सामने किया गया। एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से। चूंकि मैं चाहता हूं कि बात आप तक दुरुस्त पहुंचे और कोई ऐसी डिस्टर्बिंग ना हो, आप मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह। उन्होंने पूछा कि सुन्नत की तारीफ फरमाएं उलमा से। उन्होंने कहा सुन्नत जो पैगंबर फरमाए कौल, जो पैगंबर अंजाम दे फेल, जो पैगंबर की मौजूदगी में किया जाए और पैगंबर उससे मना करने पे कादिर हों लेकिन मना ना फरमाएं। तो तकरीर का माना होता है तस्बीत, साबित करना, मोहरे तस्दीक सब्त करना, वो भी सुन्नत है। उन्होंने कहा अच्छा सुन्नत जो पैगंबर करें, कहें, पैगंबर की मौजूदगी में किया जाए और पैगंबर तस्दीक करें। अच्छा उन्होंने फरमाया आप बताएं बिदअत किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जो मुखालिफ सुन्नत हो, न पैगंबर कहें न करें, न पैगंबर की मौजूदगी में किया गया हो और पैगंबर ने उसकी तस्दीक ना की हो। उन्होंने कहा ये आपने दो तारीफें कर दी, सुन्नत जो पैगंबर करें, कहें और पैगंबर तस्दीक करें, और बिदअत जो ना पैगंबर ने कहा ना किया, ना पैगंबर की मौजूदगी में किया गया। उन्होंने कहा अब जल्दी बताओ सकीफा कब हुआ और गदीर कब हुआ? अल्लाह अकबर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा अब जल्दी से बताएं सकीफा कब हुआ और गदीर कब हुआ? अब उन्होंने सवाल किया और वो खामोश, खामोश तो होना था। अब क्या कहते? शाह रुकनुद्दौला बिला तशबीह यूं बैठा हुआ था, मुतवज्जो हुआ, कहता है जवाब दें। कहने लगे क्या ये बातें कर रहे हैं, इन्हें कहीं अपना मजहब साबित करें। उन्होंने कहा इसी में तो साबित हो रहा है। कहा बताओ गदीर कब हुआ, सकीफा कब हुआ? कहा बताओ सकीफे से किन का ताल्लुक है और गदीर से किन का ताल्लुक? आप मुतवज्जे हैं। ये हैं हमारे उलमा जिनके खिलाफ बाद लोग जबान दराजी करते सोचते नहीं। उन्होंने कहा बताएं सकीफा और गदीर ये दोनों इन तारीफों में सुन्नत और बिदअत में कहां आते हैं? अब मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं। कहा गदीर तो वो सुन्नत है जहां सुन्नत की तीनों किस्में जमा है। काश मेरी बात पहुंच जाए। पैगंबर ने जबान से सुनाया भी, अमल से करके दिखाया भी और बखन बखन कह के मनवाया भी। बाबा से बुलंद सलावत।
شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ان کی اصول اربع میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ. وہ فرماتے ہیں اس میں ذکر ہے اسی زیارت جامعہ کا. اور شیخ ابو جعفر طوسی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہتے ہیں جن کی موجودگی میں 300 ایسے علماء تھے جو اجتہاد رکھتے تھے، مجتہد تھے، لیکن ان کے علمی رعب اور ان کی علمی ہیبت اتنی تھی کہ وہ 300 علماء اپنے اجتہاد کا اعلان نہیں کیا. اتنی عظیم علمی شخصیت. یہ دو شخصیات نے زیارت جامعہ کا ذکر کیا. اب آئیں اسے جامعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ زیارت جامعہ. پہلا، اس زیارت کی نسبت ہے میرے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے. امام ہادی علیہ السلام کے حضور ایک امام کا صحابی آتا ہے موسیٰ بن عمران نخعی، امام کا چاہنے والا اور علم میں اور بھی بہت روایات ہیں اس سے ہماری کتب اربع میں بھی. آج ہی میں ساری اسناد کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں موجود ہیں، لیکن وہ ذرا بحث دقیق ہو جائے گی، وہ نہیں جاتا. موسیٰ بن عمران نخعی بہت بڑا امام کے چاہنے والے اور اصحاب سر، صاحب اسرار، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی مولا ہم آپ کے جد کی زیارات پہ جاتے ہیں، 10ویں امام ہیں، کہا آپ کے والد امام تقی اور پھر سارے ائمہ کی زیارات پہ جاتے ہیں تو زیارتیں پڑھتے ہیں. ہر امام کی زیارت ہے علیحدہ علیحدہ الگ اور کچھ کی نہیں ملتی. مولا آیا ممکن ہے کہ کوئی ایسی زیارت ہمیں تعلیم فرمائیں کہ زیارت ایک ہو سب کی؟ اللہ اکبر. زیارت ایک ہو لیکن پڑھی سب پہ جائے اور سب اس کا مصداق نظر آئیں. جامعہ کا معنی یہ ہے، جامعہ. تو امام نے فرمایا ہاں تمہیں ایسی زیارت تعلیم دیتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کے حضور زیارت کے لیے جاؤ تو یہی زیارت کفایت کرے گی. یہ جس امام کے در پہ جاؤ پڑھنا. اور اس کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ زیارت تمام ائمہ کے صفات کو بیان کر رہی. اب آئیں ذرا توجہ فرمائیں گے، شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے. سوال کرنے والے نے کہا آپ سب کی زیارت کو جاؤں، جس کی بھی زیارت ایک ہو. امام نے کہا ہے. کم از کم امام نے یہ تعلیم دے دی کہ ہم 12 میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے اوصاف و صفات ایک ہیں. آپ تو کہ متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن چلیں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. 12 ہیں اور ایک ہیں. 12 کا ایک جگہ جمع ہونا مشکل ہے اور 4 کا آسان ہے. آپ متوجہ ہوئے ہیں بھائی؟ 12 کا مشکل، جتنی تعداد بڑھتی جائے ان میں اتفاق مشکل ہو جاتا ہے یا نہیں ہے نا؟ ایک عقلی بات ہے اور عام کہ جتنی تعداد آپ مشورے میں بڑھاتے جائیں گے اتنا وہ مخدوش، مشکوک، متنازع ہوتا جائے گا. کیا وجہ؟ پہلے سے 12ویں تک سب ایک، 12 اور ایک، اور ادھر تعداد کم اور اختلاف. بھائی پتہ چلا جہاں اللہ کے بنائے ہوں 12 بھی ہوں تو ایک ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب آئیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں اگر سارے نبی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان میں اختلاف نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں چونکہ ان کا بنانے والا خدا ایک ہے. نہیں، اب میں وہ تربیتی بات بھی تو ضرور کروں گا، منبر سے کروں گا. اگر ہر کسی کا مطمع نظر خدا ہو تو پھر اختلاف نہیں ہوتا. میری بات پہنچنی چاہیے. اگر ہمارا مطمع نظر خدا ہو تو اختلاف نہیں ہو. اختلاف تب ہوتا ہے جب ذات مطرح ہو جائے اور خدا پشت پہ چلا جائے. میری بات توجہ فرمائیے. ماشاءاللہ اس
تناظر اور اس نقطہ نظر کے دوستان تشریف لاتے ہیں، میری بات کو سوچئے گا، اگر خدا پیش نظر ہو تو اختلاف نہیں ہوتا، جب ذات، خود نمائی، خود ستائی پیش نظر ہو، شخصیت پیش نظر ہو، تب اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اس اپنی نفی کی ہے، ہم یہ نہ کہیں ہم ہی کام کر رہے ہیں، ہم کہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ میری بات توجہ فرمائی ہے؟ یہ سوچ ختم کرو کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، کہو ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ چلیں، آپ کی نظر میں دوسرے میں اشتباہ ہے، غلط کام کو صحیح کرو، تردید نہ کرو، تذلیل نہ کرو، توہین نہ کرو۔ ایسی فضا سوشل میڈیا سے لے کر اپنے درمیان تک نہ بناؤ جس میں ذات مت رہا ہو، اختلاف مت رہا ہوں، خدا مت رہا ہو، ائمہ مت رہا ہوں۔ ان کی رضا کے لیے کام کریں اور آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ آپ بھی کام کریں، دوسرے کو بھی کرنے دیں، ہم ہی نہیں ہم بھی ہیں۔ یہ سوچ مطرح ہوئی تو انشاءاللہ قوم میں اتحاد و اتفاق ہو جائے گا۔ بابا سے بلند صلوات۔ امام نے کہا کہ جس کی زیارت پر بھی جاؤ یہ زیارت پڑھ لو۔ موسیٰ بن عمران کہتے ہیں میں نے کہا مولا مجھے تعلیم فرمائے۔ اس زیارت جامع کبیرہ مفاتیح الجنان میں ہے، جب ائمہ کی کسی امام کی زیارت پر نہ بھی جائیں تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سارے ائمہ کی مشترکہ زیارت، اور ایک زیارت میں اگر 14 یا 12 کو خطاب ہو تو سب متوجہ ہے نا۔ اور انشاءاللہ چونکہ زیارت کافی طویل ہے اور ظاہر ہے ایک اشرے میں ممکن ہی نہیں، اور جتنی علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے اس کے مطابق ایک ایک جملے کی کئی تشریحات اور کئی صفحات لکھے ہیں۔ اس میں سے کچھ میں نے اقتباسات کیے ہیں امام کے اس زیارت جامعہ میں، جو ہمارے ماحول کے بھی اور ہماری سطح علمی کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ، اور جو میری بھی ناقص علم کے مطابق جو مجھے کچھ سمجھ میں آیا وہی پہنچانے کی، اور جو ضروری سمجھتے ہیں اسی میں سے وہ کوشش کریں گے۔ لیکن آج کی گفتگو میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس زیارت جامعہ میں امام نے تعلیم فرمائی اور سارے ائمہ کے جو صفات ذکر کیے ہیں، اس صفات اور زیارت، چونکہ ظاہر کی طرف سے ائمہ کے حضور زیارت ہے اور مخاطب وہ صاحب زیارت ہے، امام نے پہلا جز جو تعلیم فرمایا آج اس پر کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جز امام نے فرمایا پہلا مرحلہ آداب زیارت ہے، زیارت پہ جانے کا پہلا ادب یہ ہے جس کے حضور جا رہے ہو اس کی عظمت اور اس کی معرفت حاصل کرو۔ دوسرا شرائط زیارت ہے، فرمایا شرائط زیارت میں پہلی شرط یہ ہے کہ جب امام کے حضور جانے لگو تو ظاہری طور پر بھی ایسے بن کے جاؤ کہ تم دیکھو نہ دیکھو امام تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ مجھے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں، جب آپ وہ داخل ہونے کا اذن پڑھتے ہیں تو اس میں ہے نا کہ ترون مقامی و تردون سلامی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اس سے بڑا زائر کے لیے انعام کیا ہوگا کہ اسے ان کی طرف سے جواب سلام آ رہا ہے جن کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب امام فرماتے ہیں پھر حضور پہنچو، جتنی زیارتیں ہیں معصور اور غیر معصور، یعنی ائمہ سے منسوب یا نہیں، ہر زیارت اور مجلس کے بعد بھی جو ہمارے ہاں زیارت پڑھی جاتی ہے اشارے سے، وہ زیارت ہو یا وہ ائمہ سے منسوب زیارتیں، ہر زیارت کا آغاز انہی لفظوں سے ہو رہا ہے جو عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم یا السلام علیکہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ زیارت جامعہ کا پہلا سلام
अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत नबुव्वा। आप सबसे गुजारिश ये है कि ये जो तनाजुर होते हैं इनको अइम्मा के फरामीन और अइम्मा की ज़ियारात की रोशनी में हल कैसे करना है, ये है प्याम। हम अइम्मा के हुजूर जाते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर सलाम की कोई अहमियत ही नहीं तो अइम्मा के हुजूर जाके क्यों कहते हैं? सवाल है, ये सलाम कहना ये अइम्मा के हुजूर ये अदब का इजहार है या नहीं? बोले हाँ, अपने अदब का इजहार है ना। तो सलाम फिर ऐसी शय है जिसे अइम्मा पसंद करते हैं। अब मैं मादरत चाहता हूं, बात जरूर करूंगा और करनी चाहिए, और अब ये इतना बड़ा एक इशू बन गया है कि इस पे बात करना जरूरी है। अगरचे इसके सिले में कुछ भी मिले, हजार तलखे सबूब एक हरफ हक का सिला, नसीब उसके जिसे ये भली कमाई मिले। तो वो जो जुमला अर्ज कर रहा हूं, अइम्मा के हुजूर जाओ तो सलाम करो, यहां अइम्मा को मुखातब करो तो सलाम करो, और आपस में मोमिन मोमिन से मिले तो सलाम नहीं। अब कुछ लोगों ने सलाम की जगह, मैं उस जुमले का मुखालिफ नहीं, अल्लाह की कसम कौन मुखालफत कर सकता है। आप मिलते हैं और जायली मदद कहते हैं, कहो मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन इसे सलाम की जगह पे ना रखो, इसे सलाम की जगह पे ना रखो। सलाम एक ऐसा अजीम हुक्म इस्लाम और एक ऐसा अजीम हुक्म इमाम है, हत्ता इमाम कहते हैं हमारे हुजूर भी आओ तो पहले हमें ना पुकारना, पहले हमें सलाम करना। काश मेरी बात दोस्तों तक पहुंच जाए और तअस्सुब से हटकर, अकीदत से हटकर, अकीदे और मार्फत के साथ मेरा ये पैगाम आप तक पहुंचे। ये सलाम और अस्सलामु अलैका और अस्सलामु अलैकुम अइम्मा के हुजूर, इसकी अजमत है। और आप जिसको भी सलाम करते हैं, हुक्म इस्लाम है कि सलाम करना मुस्तहब है और जवाब देना वाजिब है। अभी अर्ज किया ना, तो मासूम कहते ही उसे हैं जो वाजिब तर्क ना करे। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब। जाहिर को पहला इमाम की तरफ से तोहफा ये है कि तेरा सलाम पहुंचा, अब मैं भी कर रहा हूं, तुझे जवाब दे रहा हूं। भाई अइम्मा के हुजूर जाके सलाम है तो अइम्मा ने तालीम फरमाई ना कि मोमिन मोमिन से मिले तो पहला जुमला यही कहे। और मैंने कुरान मजीद में आयात पढ़ी, वो सब नहीं पढ़ता हूं। ये सलाम अल्लाह के अस्मा में से एक इसम है, अस्माए हुसना में से कुरान मजीद में है ना, हो वस्सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तो अल्लाह के अस्माए हुसना में एक इसम सलाम है। और अब जरा थोड़ी सी दकीक बात है, उलमा फरमाते हैं सलाम अल्लाह के अस्माए फेली में है। अस्माए फेली वो होती हैं जहां फेल, फाइल और जिस पे फेल अंजाम पाता, तीनों को तसव्वुर करते हो। इसीलिए जितने अल्लाह के अस्माए फेली हैं वो ज़हूर चाहते हैं। ज़हूर अल्लाह का सलाम क्या है? अल्लाह का सलाम कुरान मजीद सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन है ना, कुरान है ना। अल्लाह कहता है हमने दोनों आलमीन में नूह पे सलाम भेजा। सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पे हमारा सलाम है। और वो सूरह कदर कल पढ़ी थी, उसकी आखिरी आयत क्या है? सलामुन हे या हत्ता मतलअल फज्र। अल्लाह कहता है लैलतुल कद्र वो है जिसमें सलामती ही सलामती है। लफ्ज़ सलाम आया ना, लो और करीब आ जाओ। सरकार को मुखातिब किया, सलामुन अला यासीन, ऐसे ही है ना। यासीन यानी सरकार का लक़ब है। अब आए, ये अफजलियत, ये फजीलत, ये इनफरादियत और ये अजमत आले मोहम्मद को है।
کہ جیسے سلام سرکار پہ ہے ویسے سلام سرکار کی آل پر ہے، اور اللہ نے بھیجا سلام علی آل یاسین۔ اگر یاسین مصطفیٰ ہے تو آل مصطفیٰ وہی پنجتن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کا سلام، اللہ کا سلام آل یاسین پر۔ اور اگر کسی کو اس بات میں کوئی اعتراض ہو یا سوال ہو، لے میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما۔ صرف پیغمبر پہ صلوات نہیں، سلام بھی ہے نا؟ تو جس پہ اللہ سلام بھیجے، اللہ کہتا مومنو تم بھی بھیجو، ایسا ہی ہے نا؟ اب نماز میں آپ درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ درود میں مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ برابر شریک ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیکہ ایھا النبی، فرماتے ہیں نا؟ یہ سلام نماز میں کرتے ہیں، تو جب نماز میں سرکار کو سلام کر رہے ہیں اور ایھا النبی، اے نبی، علماء سے پوچھ لیں یہ حرف ندا ہے، اے نبی آپ پر سلام۔ تو جب نماز میں سلام کر رہے ہیں تو سلام پہنچ تو رہا ہے نا؟ پہنچ تو رہا ہے نا؟ جدھر پہنچ رہا ہے ادھر سے جواب بھی آ رہا ہے۔ لیکن سنیں، یہ جواب ہر کسی کو نہیں آتا، اسے ہی آتا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ پہنچتا ہے۔ بھائی جس کا نقطہ نظر ہی نہیں تو وہ سلام کرنے والے کا اپنا عقیدہ ہی ہے نہیں تو پہنچے گا کیا؟ میں نے 2 سال پہلے درود کے حوالے سے، صلوات کے حوالے سے چند جملے کہے تھے۔ عزیزان محترم، اس میں نے عرض کیا تھا کہ سید الانبیاء کی حیات طیبہ کہ اس بات پر ایک دلیل یہ آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ عرض کیا تھا اللہ اور ملائکہ یصلون، بھیجتے تھے نہیں، بھیج رہے ہیں پیغمبر پر، اللہ اور ملائکہ ایسے ہی۔ اب میں وہ ساری وضاحت تو نہیں کرتا، مربوط میری بات سے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے فعل میں رکاوٹ نہیں آتی، ایسے ہی ہے نا؟ وہ فیاض مطلق ہے، فیض کرتا ہے، شرط ایک ہے لینے والے میں قابلیت ہو۔ کل عرض کیا تھا نا، قابلیت ہو لے۔ اللہ نے ادھر اعلان نہیں کیا کہ نبی لیتا ہے، نہ، کہا میں بھیجتا ہوں۔ تو جب پروردگار کہے گا میں بھیجتا ہوں، دلیل ہے کہ اگر لینے کے قابل نہ ہوتا تو ادھر سے اعلان نہ ہوتا۔ ادھر لینے والے میں صلاحیت ہے، اسی لیے دینے والا اعلان کر رہا ہے میں مصطفیٰ پہ صلوات بھیج رہا ہوں۔ بڑی میں نے وہ تفصیل سے وضاحت کی تھی، نہیں دہراتا، چونکہ مجھے ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے۔ بعض دوست، میں نے پرسوں حدیث ثقلین پڑھی، آج مجھے عابدی صاحب کہہ رہے تھے 2-3 لوگوں نے کہا یار یہ 3-4 سال پہلے والی حدیث پڑھی یا وہی نہ پڑھ دیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ باتیں یاد ہیں، الحمدللہ یاد رہنی چاہیے، تو وہ تفصیل نہیں بیان کرتا۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی صلوات کیا ہے؟ اللہ کی صلوات ہے رحمت، رحمت ہے فیض۔ دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں نا، تو جو دوست جاگ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات وہی سن رہے ہیں نا، تو سننے کے لیے توجہ کانوں کی اور دماغ کی چاہیے نا، تو سنو گے تو سمجھو گے نا، ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ سنتے سنتے سو جائے تو وہ تو نہیں سن رہا نا، ایسا ہی ہے نا؟ تو مجھے کوئی شے پہنچانے کے لیے بھی جگانا ہے، تب پہنچے گی نا بھائی، متوجہ ہوگا تو لے گا نا، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر سوئے کو نہیں پہنچتی اور اللہ بھیج رہا ہے اور لینے والے میں اگر صلاحیت ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔
اگر لینے والے میں کوئی صلاحیت ہی نہیں تو پہنچے گی کیسے؟ بس سمجھو سید الانبیاء کی حیات طیبہ پر یہ آیت مبین دلیل ہے، وہ جیسے دے رہا ہے مصطفیٰ ویسے لے رہا ہے، اور چونکہ یہ ان کی حیات طیبہ پہ دلیل ہے لہذا درود میں صرف مصطفیٰ نہیں ہے، آل مصطفیٰ بھی ہیں۔ درود صرف سرکار پر تو نہیں نا، سرکار کی اور ویسے ہی ہے جیسے رسول پر ہے، تو کم از کم یہ ثابت ہو گیا جو معیار حیات طیبہ رسالت مآب کا ہے وہی معیار حیات اہل بیت کا ہے، اس لیے ان کے حضور جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ آج کی مجلس کا یہی پیام کہ آپ نے اب اپنی محافل میں ان کے ساتھ ضد نہیں کریں، وہ ہمارے ہیں، انہیں سمجھائیں بتائیں کہ یہ سلام کوئی یا علی مدد کے مخالف شے نہیں، یہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جس میں کسی کو کوئی بد دعا مل جائے، بلکہ یہ مومن کے خلوص کی علامت ہے کہ ملنے والے کو سلامتی بھیج کر اس کے لیے دعا کر کے اپنی خیر خواہی کا ثبوت دے رہا ہے۔ لہذا اس کلچر کو ختم نہ کریں، رائج کریں۔ اور بعض باتیں کرتا ہوں، دوسرے برادران بھی آتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں میں دوسرے برادران سے، لیکن اب آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کلچر رائج کرنا، سلام کی جگہ دوسرا لفظ، یہ دوسروں کی نظروں میں ہمیں بدنام کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ شیعہ کوئی اور قوم ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کہ بھئی ہمارا سلام السلام علیکم اور ان کا سلام الگ۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے دوست تائید فرمائیں گے، مجھے دوست نے بتایا اور میں نے اسے کہا وہ کتاب مجھے دکھائیں، اس نے کہا قبلہ یہ یا علی مدد یہ شیعوں کا سلام نہیں، یہ اسماعیلیوں کا سلام ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ ملتے ہیں تو یا علی مدد کہتے ہیں۔ اور آپ اگلی بات جو انہوں نے کہی میں منبر پہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی میری بات اگر درست ہو پھر بھی نہ ہو تو میں اس پہ بارے میں تحقیق کروں گا۔ وہ کہتے ہیں یہ یا علی مدد سے علی سے مراد وہ مولا علی نہیں لیتے، ان کے نزدیک مولا علی کی روح دوسرے کی روح میں آ جاتی ہے، جس طرح یہ عیسائیوں میں ہے، تناسخ ارواح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ علی سے مراد آج جو ان کا امام ہے وہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ روح علی ایک روح سے دوسری روح میں سرایت کرتی گئی، اور آج جو ان کا آغا خانیوں کا امام ہے وہ علی مراد ہے۔ میری بات توجہ فرمائی؟ اب یا علی مدد سے مراد مولا علی وہ نہیں لے رہے، یہ شیعہ اثنا عشری ہمارے 12 اماموں میں کسی امام نے سلام کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم دیا ہی نہیں۔ میری بات کوئی تردید نہیں، مولا علی کی مدد چاہیے، لیکن مومن کو ملتے ہوئے کیوں چاہیے؟ مجھے آپ کو کوئی اس سے خطرہ ہے کہ میں کہوں مولا میری مدد کو آؤ، یہ مومن مجھے مارنے لگا ہے؟ علی کی مدد تو علی کے دشمنوں کے مقابلے پہ چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ مجھے مولا علی کی مدد سے اللہ صلی علی۔ اب اس بات کو ایشو اس طرح نہ بنائیں، لیکن ایک حکم اسلام، حکم دین معقول اور ائمہ سے مسنون، ہر امام سے زیارت امام پہ جاؤ السلام علیکہ، ہر امام نے حکم دیا السلام علیکم۔ اور دوسری بات آپ تائید فرمائیں گے، اسلام میں آپ سے کسی سے کوئی مخاطب ہو تو اخلاقاً یہ غلط ہے، بلکہ اگر سامنے والے کی توہین ہو تو حرام بھی ہو جائے گا کہ وہ بات کرے اور آپ کہیں میں تم سے بات نہیں کروں گا، ہے نا؟ اسلام میں بعض مواقع پہ حرام ہے اگر سامنے والے کی توہین ہو، لیکن پوچھ لیجئے گا علماء سے، السلام علیکم واحد ایسا دعائیہ جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں جو تم سے آئے اور السلام علیکم کہے بغیر
بات شروع کر دے، تمہیں حق ہے اسے روک دو. اتنا عظیم جملہ ہے، روک دو. یہ بد اخلاقی نہیں. اسے کہو پہلے سلام کر یا خود سلام کرو. یہ اتنی اہمیت کا جملہ ہے. اس میں اللہ کی سلامتی ہے، اللہ کا اسم سلام ہے، اور یہ اسم اس میں فعلی ہے. اب جب ائمہ کے حضور جاتے ہو، اب آخری جملے اور آپ کی زحمت سمیٹ رہا ہوں. جب ائمہ کے حضور جاتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں تو کیا معنی؟ توجہ فرمائیں. وہ ایک معنی سلام کرتے ہیں، لیکن سلام کرنے والے تو ہم ان کے لیے کیا سلامتی چاہیں گے؟ ایت اللہ جوادی عاملی کیا خوبصورت تعبیر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو سلام ہے چونکہ مقام ادب میں ہو، ائمہ کے حضور جا کے ادب کا اظہار سلام سے کر رہے ہو، اور اللہ کا اسم ایک سلام ہے، اور اللہ کے اس اسم سلام کا مظہر جلوہ اکمل آل محمد ہیں. لہذا تم ائمہ کے حضور جا کے السلام علیکم کہہ کے یہ اظہار کر رہے ہو، مولا میں دنیا کے ہر عیب اور رائب سے سلامتی چاہتا ہوں، میری مدد فرمائے، مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنے قریب کر لے. اللہ اکبر. مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے سلامتی میں لے آئیں. یہ السلام علیکم بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اس کی تلقین فرمائی ہے، تائید فرمائی ہے. لہذا اس جملے کو رائج رہنے دیں، اور اپنی محافل میں بھی، اب چونکہ آپ متوجہ بھی ہیں، اپنی محافل میں اسے رائج کریں. معذرت چاہتا ہوں، بعض لوگ آتے ہیں اتنے مخبوط الحواس ہوتے ہیں کہ آتے بس بات کر رہے ہیں، کوئی ادب و آداب، کوئی سلام نہیں. اس روش کو، اس طریقے کو محفلوں سے بھی ختم کریں، گھروں سے بھی ختم کریں. اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ جب بھی گھر میں بیٹا آؤ، اسکول سے آؤ یا جاؤ، سلام کرو. بڑا آئے سلام کرو. حتیٰ اب برعکس بھی کہہ رہا ہوں، آپ بزرگ چھوٹوں کو سلام کریں تاکہ ان کی عزت اور احترام بڑھے، انہیں وقار دیں. گھر میں سلام کو اور اس لفظ کو اور اس دعائیہ جملے کو جس میں کوئی زحمت نہیں، اسے رائج کریں، اسے رائج کریں، اس کی تائید کریں، اس کی تردید نہ کریں. وہ بھی جملہ جو کہنا چاہتا کہہ لے، ہم اس کی کوئی تردید نہیں کر رہے، لیکن اسے ایک شعار اسلام کی جگہ پہ نہ رکھیں، ایک اسلام کے ایسے حکم کی جگہ پر نہ رکھیں. بآواز بلند صلوات. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا. آج تھوڑی سی میری طبیعت میں نکاہت ہے بہت زیادہ، اس لیے انشاءاللہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں. روزانہ 1 گھنٹے سے اوپر گفتگو چلی جاتی ہے، لیکن اگر آج اس کے اندر بھی رہے تو معاف فرمائیے گا. لیکن بات جو آپ سے کر رہا ہوں انشاءاللہ کل اس جملے میں جو لطافت ہے، کچھ دوست متوجہ ہوئے ہیں، کل بیان کروں گا. امام نے تعلیم فرماتے ہوئے یہ نہیں کہا یہ السلام علیکم یا اہل بیت محمد. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھیے بلند آواز. صلی علی محمد. یہ نہیں کہا امام نے اے محمد کے اہل بیت آپ پہ سلام، نہ کہا نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام. آئے ہائے ہائے. وہ عبداللہ کے لال کے اہل بیت اور ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہیں. انشاءاللہ اس میں جو عظمت اہل بیت ہے کل عرض کروں گا کہ اہل کا معنی کیا ہے، اور اس بیت نبوت سے مراد کون سا گھر ہے. وہ اس مٹی سے، ان در و دیوار سے بنا گھر نہیں، وہ گھر وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جس کا تعلق نبی سے نہیں نبوت سے ہے، رسالت سے ہے. اور اس گھر کا ایک سرا زمین ہے اور ایک سرا عرش اولا ہے. یہ زمین و آسمان کے درمیان وہ بیت ہے، یہ بیت نبوت ہے. اور جن پہ سلام کر رہے ہو یہ اس بیت نبوت کے اہل ہیں.
لہذا اس لیے ان پہ درود ہے، ہم درود پڑھنے والے ہیں، ان پر درود ہے۔ اور امام شافعی کے وہ اشعار فرماتے ہیں کفاکم من عظیم الفخر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا، تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، جو نماز میں تم پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ جو قبولیت نماز کی شرط ہے یہ بیت نبوت کے اہل ہیں، یہ بیت نبی کے نہیں، بیت نبوت کے اہل ہیں۔ لہذا اس بیت نبوت کے جو اہل ہیں ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ میں نے یہ باقی مجالس میں اپنی روش تبدیل کرتے ہوئے ایک چیز کا اضافہ کیا، اور انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ رہیں گے کہ ایک فرمان امام ضرور پڑھوں گا مجلس کا اختتام، تاکہ آپ سب کے لیے مفید بھی ہو جائے۔ قال الصادق علیہ السلام، بڑا خوبصورت فرمان امام، ہم سب کے لیے مفید اور انشاءاللہ آپ کی دلچسپی بھی ہوگی اور بہت مفید۔ امام کا فرمان ہے لیکن ایک خاص اس میں پیام ہے۔ من اوتی اربان لم یحرم اربان، امام نے فرمایا جسے چار چیزیں مل گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ جسے چار چیزیں مل گئی، عطا ہو گئیں، یعنی اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی، وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ پہلی شے اوتیت دعا لم یحرم الاجابہ، جسے دعا کی توفیق مل گئی وہ یقین رکھے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لو یار، قبولیت دعا، قبولیت دعا کیا ہے؟ جو مانگ رہے ہو وہ مل جائے؟ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، بڑی عجیب بات کر رہا ہوں۔ قبولیت دعا یہ نہیں جو مانگ رہے ہو وہ مل گیا، قبولیت دعا یہ ہے کہ دعا مانگ رہے ہو اور دعا کی توفیق بڑھتی جا رہی ہے۔ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہتے ہیں ہم میں اور ائمہ میں فرق ہے، ہم دعا کو دوسری شے کے لیے مانگتے ہیں۔ مجھے مومنین کہتے ہیں دعا کریں، کیوں؟ کہتے ہیں بیمار ہیں، تو بیماری کے لیے دعا مانگ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تندرستی کے لیے دعا چاہتا ہے نا، شفا کے لیے۔ مولانا صاحب دعا کریں، کیا دعا کریں؟ کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے۔ میری بات توجہ فرمائیں گے، یہ بھی مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ایسی بات نہیں، لیکن دعا کی عظمت، شہید مطہری کا جملہ ہے، فرماتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں دوسری شے کے لیے، لہذا ہمارا ہدف دعا نہیں، ہمارا مقصد دعا نہیں، دعا کے ذریعے دوسری شے مانگ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں آل محمد کا مقصد دوسری شے نہیں، خود دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، ایک جملہ لطیف سا اور کہتا ہوں، کہتے ہیں کسی عارف سے، اب پتہ نہیں معصوم یا کسی عارف، اب میں نے پڑھا ہے اور وہ یاد نہیں اس لیے نہیں نسبت دیتا، کسی عارف کا جملہ ہے، پوچھا گیا کہ دعا سے آپ کو پیار ہے یا عطا سے؟ عطا جو مل جائے شاید، دعا سے پیار ہے یا عطا سے؟ انہوں نے کہا دعا سے۔ حیران ہو گیا، کہنے لگا دعا سے تو عطا سے پیار نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا عطا میں نظر اس شے کی طرف ہے جو مل گئی، اور دعا میں نظر ادھر ہے جو دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسے دعا مل گئی، عطا ہو گئی، وہ اجابت کا یعنی قبولیت دعا کا یقین رکھے۔ دوسری شے ومن اوتی الاستغفار لم یحرم التوبہ، جس سے استغفار کی توفیق مل گئی اسے توبہ ضرور ملے گی۔ تیسری شے امام فرماتے ومن اوتی الشکر لم یحرم الزیادہ، جسے نعمت پر شکر کرنے کی توفیق مل گئی، یقین رکھے اللہ اس نعمت کو بڑھاتا جائے گا۔ آخری شے اللہ
صلی علی آخری شے معصوم نے فرمایا وَمَنْ أُوتِيَ صبر لم یحرم الاجر، جسے صبر مل گیا، جو مصیبت پہ شکایت نہ کرے، صبر کرے، یقین رکھے اللہ اس مصیبت کے بدلے بہتر اجر دے گا۔ خوشنودی ہے امام صادق بلند تر صلوات۔ یہ خاندان نبوت، یہ خاندان عصمت و طہارت، یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ، سلام کی اتنی اہمیت، حتیٰ سید الشہداء جب آئے ہیں نا آخری مرتبہ تو وہ بیبیوں کو بھی سلام کیا ہے، لیکن کیسا سلام تھا جو اکبر کے بعد کیا گیا۔ قاسم نہ رہے، اون و محمد نہ رہے، میرا دل کہتا ہے حسین کہہ رہے ہوں گے یہ سب چلے گئے، اب سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ اب تمہارا وہی وارث ہے، اب اس اللہ کی پناہ میں رہو۔ سلام کیا اور میری آقا زادی تڑپ گئیں، اور کہتے ہیں خیمے کے اس پردے کے پیچھے آئیں اور آ کے ایک جملہ کہا بھیا باہر کھڑے نہ ہوں اندر آ جائیں۔ علماء نے لکھا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں باہر، میری حالت ایسی ہے کہ کوئی بچہ دیکھ کے مر نہ جائے۔ کہا نہیں بھیا آ جائیں، مجھے اماں کی وصیت یاد ہے۔ میں نے اپنی آقا زادی کا ذکر اس لیے کیا ہے، مختصر سے وقت میں دو جملے اس بی بی کے بچوں کی شہادت کے۔ کربلا میں میری آقا زادی کا حصہ برابر ہے، اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے دو بیٹے قربان ہوئے تو میری آقا زادی نے بھی دو بیٹے دیے، شریکت الحسین ہے۔ اور اس بی بی کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس بی بی کو حسین جاتے جاتے مقتل کی طرف یہ کہیں زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا، کیا عظمت ہے سیدہ زینب کی، کیا عظمت۔ امام معصوم کہیں کہ ان 40 لوگوں میں ایک نام حسین کا لینا، خدا کی قسم کتنی حسین وہ نماز تہجد ہوگی کہ لاشوں کے درمیان اللہ کی بندگی ہو رہی ہے۔ نہیں میں نے حسین لفظ کہا تو ناراض نہ ہونا، اس لیے حسین کہہ رہا ہوں، فرشتوں کو اپنی تسبیح و تقدیس پہ ناز تھا، اللہ نے کہا ہوگا آؤ کربلا میں دیکھو، میرے قرب میں رہ کے تسبیح و تقدیس کرنا اور بات ہے، اور بکھرے لاشوں کے درمیان تسبیح و تقدیس کرنا اور بات ہے۔ حضرت سیدہ زینب، میں نے عجیب روایت پڑھی، آج وہاں بھی پڑھی ہے حیدری چوک میں بھی، جو علامہ جعفر تشتری نے نقل کی ہے المواعظ میں، فرماتے ہیں حضرت زینب کو سید الشہداء سے کتنی محبت تھی۔ کہتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم سے بی بی نے خود کہا پاپا جان میں عجیب منظر دیکھتی ہوں۔ بیٹا کیا؟ کہا گھر میں جدھر جدھر حسین جاتے ہیں زینب کی نظریں تعاقب کرتی ہیں، پیچھے پیچھے رہتی ہیں۔ ایک اور روایت بتاؤں جو میرے استاد محترم سے میں نے تصدیق کی، کہتے ہیں کہتے ہیں جب جناب سیدہ کا نکاح ہوا نا، 3 دن کے بعد حضرت ام ایمن گئیں لینے کے لیے حضرت سیدہ زینب کو، تو جناب سیدہ زینب رو رہی تھی، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا ماں سے دل اداس ہے؟ کہا نہیں اماں سے تو ہے لیکن اب رونے کا سبب ماں نہیں۔ کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا 3 دن گزر گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا، اور رونے والوں مجھے بتاؤ جو 3 دن دیکھے بغیر نہ رہے، اللہ جانے شمر کا خنجا، جو 3 دن دیکھے بغیر نہ رہے اللہ جانے قاتل کی چھڑی،
ایک جملہ کہوں اسی تناظر میں، ایک جملہ کہوں، ایک جملہ یہ بھی میرے استاد محترم کی مصیبت پڑھتے میں نے سنا، بزرگوں کی بات اس لیے نقل کرتا ہوں وہ اتھینٹک ہوتی ہے، اس لیے فرماتے تھے وہ بڑی خوبصورت بات کہی، اور آیت اللہ جوادی عاملی کے حوالے فرماتے ہیں جس کا کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق جتنا زیادہ ہونا اس پہ گزرنے والی مصیبت کا اتنا اثر آپ پر زیادہ ہوتا ہے۔ لو آسان کر دیتا ہوں، آپ کے بیٹے سے آپ کا تعلق بہت قریبی ہے، آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے، اسے درد جو ہوگا آپ کے دل میں جو درد ہے وہ اس تماچے سے زیادہ ہے نا۔ لیکن آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جتنی معرفت بڑھتی جائے قرب اور قسم کا ہو جاتا ہے، وہاں روحیں مل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جناب زینب کا اب جو تعلق حسین سے ہے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، کہتے ہیں وہ کون جانے، کہتے ہیں جو تعلق جناب سیدہ کا حسین سے تھا، اس تعلق کو دیکھنے کے بعد اب سوچو اس زینب کے سامنے کوئی ملعون حسین کے چہرے پر اور دانتوں پہ ظلم کرے تو زینب پہ کیا گزر رہی ہے؟ اجرکم اللہ۔ میں لمبا مصائب پڑھتا نہیں ہوں، لیکن دو جملے اس آقا زادی کے بچوں کی شہادت کے سن لے۔ کہتے ہیں کربلا میں شہداء جا رہے ہیں اجازت لے کے، ایک دفعہ دونوں بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹو تمہاری ایک خصوصیت دوسروں سے الگ ہے۔ ماما کون سی؟ اماں کون سی خصوصیت؟ کہا بیٹو تم باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے دونوں طرف سے ہاشمی ہو، تمہارا دادا جعفر طیار ہے اور نانا حیدر کرار ہے۔ میرے بیٹو جاؤ تمہیں ماموں پہ قربان کرنے لے جا رہی ہوں، امام پہ قربان۔ آئی بھیا بیٹوں کو اجازت دو، اجازت ملی، دونوں شہزادے چلنے لگے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتی ہیں بی بی نے دونوں کو پھر بلایا، قریب بلا کے میری آقا زادی تیری وفا پہ قربان، کہنے لگی بیٹو میرے بچوں میدان میں دنیا کو پتا چلے کہ جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے آ گئے، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ماں کی نصیحت، اماں حکم فرمائیں، کہا اگر لڑتے لڑتے فوجوں کے درمیان سے چیرتے ہوئے نہر فرات پہ پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، ابھی اصغر پیاسا ہے۔ پانی نہ پینا جب تک اصغر پیاسا ہے۔ بس عزادارو میری آقا زادی کے دونوں بیٹوں نے جنگ کی، جنگ لڑی اور ایک دفعہ آواز دی مامو الوداع۔ میں یہ روایت دو طرح پڑھی ہے، ایک جہاں آج ان کی قبریں ہیں لڑتے لڑتے وہاں چلے گئے، لیکن چونکہ معتبر علماء نے یہ روایت پڑھی اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ جانے اتنی دور قبریں کیوں بنی، اس کی علت کوئی جان نہیں سکا، اس لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ دونوں شہزادوں کو حضرت عباس اور حسین اٹھا کے لائے، سید الشہداء کہتے ہیں امام حسین نے اپنے خیموں میں لٹایا اور جناب فضہ سے کہا ذرا زینب کو بلا کے لاؤ۔ علامہ ذیشان لکھتے ہیں گئی جناب فضہ تو جناب سیدہ زینب بلا تشبیہ یوں سجدے میں سر ہے، سجدے میں سر ہے، کہتے ہیں پشت سے آئی اور اس لیے واضح بات نہ کی تاکہ ماں کے دل پہ ٹھیس نہ لگے، بالآخر بیٹے ہیں، کہتے ہیں یوں کہا بی بی ذرا اٹھے بیٹے آئے ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں کہ بی بی نے سجدے میں سر تھا اور جواب دیا، کہنے لگی میں نے کو اس لیے بھیجا تھا کہ واپس آ جائے۔ اب جناب فضہ نے کہا گھبراؤ نہیں، جیسے تو نے بھیجے تھے ویسے نہیں آئے۔ جناب زینب اٹھی اور اس خیمے میں آئی، دونوں شہزادوں کے لاشیں، زینب سجدے میں گر گئی، میرے اللہ تو نے مجھے شہیدوں کی ماں بنا دیا، میں زہرا سے سرخرو ہو گئی،
बस आखिरी जुमला हौसले से सुन लो, हौसले से सुन लो। मैंने ये जुमला खुद उलमा से सुना। आप करबला के शुहदा के नोहे पड़े। हर माँ ने बेटे पे नोहा पड़ा, लेकिन औलो मोहम्मद का कोई नोहा नहीं है। हाय मेरी आकाज़ादी तेरी वफा, अपने बेटों पे नोहे नहीं पड़े, हुसैन पे पड़ती रही। हाँ, जब ज़ैनब पलट के आई, माँ की कब्र से लिपट गई, अम्मा राजी रहना, तेरी नस्ल बाकी रह गई, मुझे माँ कहने वाला कोई ना रहा। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन।